एपिसोड 127। मैंने इशारे से पूछा कि कहीं से मदद तलब की जा सकती है। पायलट ने जवाबी इशारे से बताया कि हेलीकॉप्टर का रेडियो इस हादसे में तबाह हो गया था और वो कहीं से मदद तलब नहीं कर सकता। ये खौफनाक इंकशाफ था। हम मिसाइल हमले के बाद एक बर्फसार में क्रैश लैंडिंग के बाद बच गए थे, लेकिन मदद ना मिलती तो हम मारे ही जाते। यहाँ बेपनाह सर्दी थी और दर्जा हरारत यकीनन -20-25 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर यकबस्ता हवाएं चल रही थी जिसके साथ बर्फ के बारीक ज़रात उड़ रहे थे और वो छर्रों की तरह जिस्म के खुले हिस्सों पर आकर लग रहे थे। हम सिर्फ हेलीकॉप्टर के कैबिन में हवा और उड़ती बर्फ से महफूज रह सकते थे। पायलट अब ईंधन टैंक का मुआयना कर रहा था कि उसमें कहीं रसाव तो नहीं हुआ था जो धमाके का सबब बन जाए। मैं भी उसके साथ शामिल हो गया। उसने इशारे से बीतू को कहा कि वो बर्फ उठा उठाकर मिसाइल से होने वाले सुराख में डाले। शायद इसका मकसद ये था कि अंदर लगी आग या जो चीज भी सुलग रही थी और धुआं छोड़ रही थी वो रुक जाए। बीतू सुराख में बर्फ भरने लगा। टैंक दुरुस्त हालत में था। ये बहुत मजबूत और मोटी चादर का बना था, इसलिए इतने शदीद हादसे में भी सलामत रहा। मैंने कैबिन का मुआयना किया और महसूस किया कि लाशें बाहर निकाले और अंदर की सफाई किए बगैर हम कैबिन में नहीं रह सकते। मैंने पायलट को समझाया तो वो मेरी बात से मुत्तफिक नजर आने लगा। हम तीनों मारे जाने वाले चीनियों की लाशें हेलीकॉप्टर से निकालकर बर्फ पर रखने लगे। 4 लाशें तो 2-2 हिस्सों में बट गई थी। अकवी तरफ हमारे साथ बैठे सिपाही की लाश निकालना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। फिर आर्मी अफसर की बारी आई और अभी तक उसके जिस्म में उतरा हुआ था और उसे निकालना एक मुश्किल मरहला था। बीतू, तुम इसे पकड़ो, मैं पर खींचता हूँ। बीतू ने सर हिलाया, लेकिन जैसे उसने आर्मी अफसर का शाना पकड़ा उसके जिस्म में हरकत हुई और उसने करहाकर आंखें खोल दी। वो जिंदा था। हम चौंक गए। पायलट बेताबी से उसके पास आया और उससे कुछ कहने लगा, लेकिन अफसर उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें अपनी कलाई पर मौजूद ब्रीफकेस पर मरकूज थी। वो मुझे कुछ देर का मेहमान लग रहा था, लेकिन उस वक्त भी उसे अपने फर्ज का ख्याल था और वो ब्रीफकेस के लिए फिक्रमंद था। उसने बहुत आहिस्ता से पायलट से कुछ कहा। पायलट ने सर हिला दिया। दोनों गुफ्तगू कर रहे थे कि आर्मी अफसर के लिए वक्त आ गया। उसने एक झटका लिया और साकित हो गया। पायलट ने दुखी अंदाज में उसकी खुली रह जाने वाली आंखें बंद कर दी। फिर उसने हमारे साथ मिलकर उसे पर्स से निकाला और हम उसे बाहर ले आए। बर्फ पर लिटाकर पायलट ने उसकी कलाई से ब्रीफकेस निकालने की कोशिश की, लेकिन जंजीर बहुत मजबूत थी। उसने अफसर की जेब की तलाशी ली कि शायद उसमें कहीं चाबी हो, लेकिन उसके लिबास से कोई चाबी नहीं निकली, बस एक पर्स था। पायलट ने अपने साथियों के पर्स और दूसरी चीजें जमा कर ली। उसने वो सब एक जगह डाल दी। शायद ये सब उन लोगों के अहले खाना तक पहुंचानी थी। पायलट को मरने से पहले अफसर ने यकीनन ब्रीफकेस के बारे में कुछ कहा था और अब वो ब्रीफकेस उसकी कलाई से अलग करने के लिए फिक्रमंद था। वो एक आम से पायलट था और इस हंगामी मौके पर उसकी अकल मुंतशिर हो गई थी। उसने आर्मी अफसर का पिस्तौल निकाला और फायर करके जंजीर तोड़ने वाला था कि मैंने खदशे के तहत उसे रोक दिया। उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे समझाया कि अगर उसने फायर किया तो मुमकिन है धमाके से यहाँ स्लो स्लाइडिंग शुरू हो जाए और हम उसमें दफन हो जाए। ज्यादा बड़ा खतरा यह था कि यहाँ से भारत की सरहद ज्यादा दूर ना थी और यह भी मुमकिन है कि भारतीय हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर रहे हों। फायर की आवाज उनको यहाँ तक रहनुमाई कर सकती थी। पायलट मेरी बात जरा मुश्किल से समझा, लेकिन उसकी समझ में आ गया और उसने फायर करने का इरादा तर्क कर दिया। मैंने जंजीर का जायजा लिया। यह स्टील की हल्की लेकिन मजबूत जंजीर थी और मुश्किल से 1 फुट लंबी थी। ब्रीफकेस देखने में तो लेदर का लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसे उठाया तो पता चला लेदर कवर के नीचे किसी मजबूत धात का बना था और जंजीर उसी धात बक्स से मुंसलिक थी। जंजीर को उस धाती बक्स से अलग करना मुमकिन ना था। सिर्फ फौलादी कड़े को आर्मी अफसर की कलाई से निकाला जा सकता था और यह भी आसान काम ना था, क्योंकि मरने के बाद 1 मिनट के अंदर वो बिल्कुल अकड़ गया था। मैंने जोर लगाया मगर कड़ा उसकी कलाई से ना उतरा। बीतू ने कहा, मेरा ख्याल है इसे काटना पड़ेगा। मैं समझा वो जंजीर काटने की बात कर रहा है, पर हमारे पास लोहा काटने वाली कोई चीज नहीं है। मैं लोहे की बात नहीं कर रहा। बीतू की बात मेरी समझ में जरा देर से आई। वो अफसर की कलाई काटने को कह रहा था। सिपाहियों के पास फौजी खंजर थे जो बहुत आराम से ये काम कर सकते थे। मैंने सोचा और पायलट को इशारों में बताया कि ब्रीफकेस किस तरह हासिल किया जा सकता है। वो भी सोच में पड़ गया। उसे खतरे का एहसास था कि भारतीय अगर हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश में निकले हुए तो ब्रीफकेस उनके हाथ लग सकता था और उसमें खुदा जाने चीन के कौन से फौजी राज या दूसरे राज थे जो दुश्मन के हाथ लग जाते तो चीन को नुकसान हो सकता था। हम अंदर आए और मैंने नक्शा सामने रखकर पायलट से पूछा कि इस जगह से चीन की नजदीक तरीन जगह कौन सी होगी जहां हम जा सकते हैं। उसने नक्शे पर जो मकाम बताया वो उस जगह से कोई 50 मील मजीद शुमाल मगरिब में था और 50 मील का मतलब उस इलाके में कम से कम 200 मील था और अगर हम फौरी तौर पर रवाना होते तब भी ये फासला तय करने में 4-5 दिन लग सकते थे। इस बात का इम्कान ना होने के बराबर था कि कोई इमदादी टीम इस मौसम में और इस इलाके में हमको तलाश कर ले, इसलिए हमें ही निकलना था। मैंने पायलट से खुराक के बारे में पूछा। उसने कहीं से एक छोटा सा पैक निकाला। उसमें बिस्किट थे। ये शायद हाई एनर्जी प्रोटीन बिस्किट्स थे और एक बिस्किट एक आदमी की एक वक्त की ग़िज़ाई जरूरियात पूरी कर सकता था और उस पैकेट में ऐसे 30 बिस्किट थे। मैंने पायलट को समझाया कि हमें फौरी तौर पर यहाँ से रवाना होना है। मुमकिन है भारतीय हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर रहे हो और वो यहाँ तक पहुंच गए तो हम पकड़े जाएंगे। हमने ऐसी चीजें निकालना शुरू कर दी जो रास्ते में हमारे काम आ सकती थी। हेली में इलाके की मुनासिबत से इमरजेंसी पैक्स थे, उनमें जैकेटें और कंबल थे। इसके अलावा हवा भरने से खड़े हो जाने वाले खेमे थे। सिपाहियों का असलाह लिया। उसमें चीनी साख्ता खुदकार राइफलें थी।
اس کے علاوہ پستول اور چاقو بھی تھے. ہمیں برف اور اس کی چمک سے بچاؤ والی اینکیں بھی مل گئی جو آنکھوں کو مکمل طور پر کور کر لیتی ہیں. ہم نے اضافی جیکٹس پہن لی کیونکہ موجودہ جیکٹیں اس قیامت خیز سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھیں. بیتو جو سامان الٹ پلٹ رہا تھا اس نے مجھ سے کہا, شوبھی بھائی اچھا ہوا جو کامی ہمارے ساتھ نہیں آیا, ورنہ اس کے ساتھ وہی ہوتا جو سپاہی کے ساتھ ہوا تھا. اگر کامی ہوتا تو وہ سپاہی کی جگہ بیٹھا ہوتا. ہاں بیتو, اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اب وہ سکون سے ہوگی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گی, جبکہ ہم ابھی دھکے کھانے کا آغاز کرنے والے ہیں. اپنے اپنے کمبل اور خیموں کے پیک پشت پر باندھ کر ہم ہیلی سے باہر آئے. پائلٹ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے سامنے افسردہ کھڑا تھا اور اپنے رواج کے مطابق وہ ان کے لیے دعا کرنے لگا. جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس کی طرف چاقو بڑھا دیا. وہ چاقو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا. شاید اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, لیکن میں نے اشارے سے کہا کہ یہ کام اسے ہی کرنا ہے, یہ اس کا فرض ہے. تو وہ بادل ناخواستہ حرکت میں آیا اور آرمی افسر کی لاش کے پاس بیٹھ گیا. میں اور بیتو وہاں سے ہٹائے تاکہ وہ بلا جھجک اپنا کام کر لے. کچھ دیر میں وہ آیا تو بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا, لیکن وہ دکھی لگ رہا تھا. اس نے چاقو پھینک دیا تھا, لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں نے ایک اور چاقو بھی لے لیا تھا. میں نے اسلحے میں سے 3 رائفلیں منتخب کی اور سپاہیوں کے پاس موجود تمام ایمونیشن لے لیا. اگر کہیں کسی سے مقابلہ ہو جاتا تو ہم نہتے نہ ہوتے. پائلٹ نے ایک پیک اور نکالا تھا. اس میں کمپس, بلند پیما اور ایک چھوٹا ریڈیو تھا جس سے محدود فاصلے پر رابطہ ممکن تھا. اس نے ریڈیو آن کر کے چیک کیا مگر اس پر کوئی سگنل نہیں تھا. فولڈ ہو جانے والی سٹکس تھیں جو برف میں چھپے گڑھے جاننے کے لیے تھیں, اور رسیاں جن کی مدد سے ہم نے ایک دوسرے کو آپس میں باندھ لیا تھا. یہ بھی ہیلی سے مل گئی تھی. بیتو نے کافی کا ٹوٹ جانے والا تھرمس بھی لے لیا تھا, حالانکہ اس کا کوئی مصرف نہ تھا. یہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا, اور اگر پیاس لگتی تو ہمیں برف منہ میں ڈال کر کام چلانا پڑتا. خوش قسمتی سے ہم تینوں کو معمولی نوعیت کے زخم آئے تھے. بیتو کے سر پر چوٹ آئی تھی اور میری کمر کسی چیز سے لگی تھی. خون نہیں نکلا تھا مگر تکلیف اچھی خاصی تھی. پائلٹ کو بظاہر کوئی چوٹ نہیں آئی تھی. اگر ہیلی میں طبی امداد کا کوئی پیک موجود تھا تو سامان کے انبار میں غائب ہو گیا تھا, اس لیے میں اور بیتو اپنی مرہم پٹی بھی نہیں کر سکے تھے. جب ہم روانہ ہوا تو طوفان کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی. ہوائیں بہت تند اور سرد تھیں, برف اور اڑ رہی تھی. دستانے نہیں تھے اس لیے ہاتھ اکڑے جا رہے تھے. ہم شمال مغرب کی طرف روانہ ہوئے. پائلٹ سب سے آگے تھا. وہ رک رک کر برف کی مضبوطی کا اندازہ کرتا اور پھر قدم آگے بڑھاتا. بیتو اس سے کوئی 10 گز پیچھے تھا اور میں بیتو سے اتنے ہی فاصلے پر تھا. بیتو کو سوچ رہا تھا کیونکہ اس نے پلٹ کے مجھے نزدیک آنے کا اشارہ کیا. میں قریب پہنچا تو وہ آہستہ سے بولا, شوبھی بھائی قدرت نے ہم کو چانس دیا ہے. کیسا چانس؟ اب ہم ان کا قیدی نہیں ہیں, ہم اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. کہاں؟ اس سوال کا جواب بیتو کے پاس بھی نہ تھا کیونکہ یہاں ایک طرف تو چین تھا اور دوسری طرف بھارت, بلکہ کشمیر کی سرحد تھی جس پر بھارت نے قبضہ کر رکھا تھا. اس طرف جانا خودکشی کے برابر تھا. ہم بھارت سے تو بھاگ گئے تھے. چین میں ہمارے ساتھ اب اچھا سلوک ہوا تھا اور امید تھی کہ چین کے حکام ہمارے کیس کو ہمدردی سے لیں گے, اس لیے بیتو کی سوچ احمقانہ تھی. ابھی اس کا وقت نہیں آیا کیونکہ ہم مشکل میں ہیں اور یہاں سے فرار ہونے کے بعد ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا. میں بولتے بولتے رکا کیونکہ پائلٹ ایک جگہ رک گیا تھا اور وہ ہماری طرف آنے لگا تھا. اس نے مجھے اشارے سے شمال کی طرف کو ایک پہاڑ کا بتایا. اس کا مطلب تھا کہ مجھے عبور کر لیں تو پھر اس سے آگے آسان راستہ تھا. وہ اس علاقے میں پرواز کر اس لیے یہاں کی جغرافیائی ساخت سے باخبر تھا. اس نے بتایا کہ ہمیں شمال کی طرف جانا تھا. میں نے سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا. وہ پلٹ کر آگے جانے لگا. بیتو منتظر تھا کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں. ہم انڈیا کی طرف نہیں جا سکتے, وہاں سے تو ہم بھاگ کر یہاں ہیں اور فرار ہو کر ہم چینیوں کی ممکنہ ہمدردی سے محروم ہو جائیں گے. ہمارے لیے بہتر ہے کہ صبر کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. میں نے محسوس کیا کہ بیتو میرے جواب سے مایوس ہوا تھا, لیکن اس نے بحث نہ کی اور آگے بڑھ گیا. دیکھا جائے تو اس کا کہنا درست تھا. ہمیں ایک اچھا موقع ملا تھا, لیکن حالات فی الحال فرار کے لیے سازگار نہ تھے. اس میں بہت زیادہ رسک تھا. ہم 10-10 گز کے فاصلے سے ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے. پائلٹ آگے ہونے اور برف کی جانچ پڑتال کے باوجود ہم سے تیز چل رہا تھا اور ہمیں اس کا ساتھ دینے میں دشواری پیش آ رہی تھی. روانگی کے کوئی 1 گھنٹے بعد ہم اس پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے. یہ پہاڑ کیا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے برف کی چٹانوں کو ایک ڈھیر جمع کر دیا گیا ہو, اور ذرا دور سے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر چڑھنے کا راستہ کہاں ہے. لیکن جیسے جیسے ہم اس کے پاس جا رہے تھے اس کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے. خوش قسمتی سے یہاں برف میں گڑھے نہیں تھے, مگر ہمارے سفر کی مشکلات کا آغاز تو یہاں سے ہونا تھا کیونکہ ہمارے پاس کو پہمائی کا کوئی سامان نہ تھا اور ہمیں اپنے بل بوتے پر اوپر جانا تھا. کچھ دیر تک تو ہم ہمت جمع کرتے رہے. ہمیں کوئی 2000 فٹ کی بلندی سر کرنا تھی. اس کے بعد ہم دوسری طرف اتر سکتے تھے. چڑھنے سے پہلے سب نے ایک ایک انرجی بسکٹ کھایا. اس کا اچھا اثر ہوا. ہمارے اندر توانائی آ گئی جو اوپر چڑھنے کے لیے درکار تھی. طوفان کا زور کیونکہ پہاڑ کے دوسری طرف سے تھا اس لیے یہاں ہواؤں کا زور نہ ہونے کے برابر تھا, بلکہ ہم پہلی بار اس قابل ہوئے کہ آس پاس کے ماحول کو صحیح طور پر دیکھ سکیں. سیڑھی نما گھومتے راستوں سے ہم پہاڑ پر چڑھنے لگے. ابتدا میں چڑھائی اتنی مشکل نہ تھی, لیکن جیسے جیسے ہم اوپر جانے لگے چڑھائی دشوار ہوتی چلی گئی. کہیں کہیں تو ہمیں چاروں ہاتھ پر استعمال کرنا پڑے تھے اور یہ بہت اذیت ناک بات تھی. ہمارے ہاتھوں میں دستانے نہیں تھے. پائلٹ اوپر تھا اور وہ کچھ زیادہ ہی اجلت کا مظاہرہ کر رہا تھا. اس قسم کی چڑھائی پر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے.
میں اور بیتو پیچھے تھے اور احتیاط سے آ رہے تھے. اس کے باوجود پائلٹ سے زیادہ دور نہیں تھے. ہم اس سے دور ہو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم سب ایک ہی رسی سے منسلک تھے. میں ایک چھوٹے سے گڑھے کو پھلانگ کر پار کرا تھا کہ پائلٹ کی چیخ سنائی دی. میں نے اوپر دیکھا تو وہ نظر نہ آیا. بیتو چلایا, رسی کھینچ رہی ہے, وہ کوئی گر گیا ہے, بیتو خود کو روکو. میں نے چلا کر کہا اور اپنی کمر سے بندھی رسی کھول کر ایک پتھر سے باندھ دی. پھر میں اوپر کی طرف بڑھا جہاں پائلٹ غائب ہوا تھا. بیتو درمیان میں ایک چٹان کے پاس پاؤں ٹکا کر کھڑا تھا. میں نے رسی باندھ دی ہے لیکن تم بھی اسے پکڑے رہو. میں اس جگہ آیا جہاں وہ غائب ہوا تھا. وہاں برف میں گڑھا تھا اور رسی اس میں جا رہی تھی. میں نے دور سے چلا کر کہا, تم کہاں ہو؟ جواب میں پائلٹ کی آواز آئی. ظاہر ہے وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں یہاں پر ہوں. میں برف پر لیٹا اور ذرا ذرا سرک کر گڑھے کے کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ برف کے نیچے کہاں مزید خلا تھا. اس پر بوجھ ڈالتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. میں کسی رسی سے بندھا ہوا نہیں تھا. بیتو بھی خدشات کا شکار تھا. شوبھی بھائی آگے بڑھ جاؤ, ہم مل کر اسے باہر کھینچ لیتے ہیں. 1 منٹ, مجھے اس کی پوزیشن سمجھنے دو, پھر ہم کچھ کریں گے. میں نے سرکنا جاری رکھا. احتیاطاً میں نے رسی بھی پکڑ لی تھی. میں کنارے سے ذرا دور تھا تو مجھے لگا جیسے برف سرک رہی ہو. میں فوراً ساکت ہو گیا. لیکن جب برف نے مزید حرکت نہ کی تو میں تھوڑا سا اور آگے کھسکا. اب میں اس پوزیشن میں تھا کہ پائلٹ کو دیکھ سکوں. وہ ایک چھوٹی سی لیکن گہری دراڑ میں پھنسا ہوا تھا. اس دراڑ کی تہ دکھائی نہیں دے رہی تھی. اندر تاریخ خلا تھا. پائلٹ کوئی 15 فٹ نیچے اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ وہ خود اوپر نہیں آ سکتا تھا. اسے کھینچنا پڑتا. میں نے اسے آواز دے کر متوجہ کیا تو اس نے اوپر دیکھا. خوف سے اس کا چہرہ جیسے بگڑ گیا تھا. میں نے اشارے سے اسے بتایا کہ ہم اسے اوپر کھینچ لیں گے اور اسے خود بھی زور لگانا ہوگا. اس نے سر ہلایا. میں واپس پیچھے سرکا اور بروقت سرکا تھا کیونکہ اچانک ہی اس جگہ سے بھی برف گر گئی جہاں میں کچھ دیر پہلے تھا. مجھے پائلٹ کے بارے میں خدشہ ہو کہ کہیں برف اس پر نہ گری ہو. میں نے چلا کر کہا, آر یو اوکے؟ آئی اوکے اوکے. میں فوراً پیچھے آیا اور بیتو کی کمر سے اس کی رسی کھول لی. پھر ہم دونوں مل کر رسی پر زور لگانے لگے. یہ خاصا مشکل کام تھا کیونکہ رسی کناروں سے اور پھر چٹانوں سے بھی رگڑ کھا رہی تھی اور ہمیں پائلٹ کو کھینچنے میں دشواری ہو رہی تھی. کبھی کبھی وہ شور مچاتا کہ کہیں پھنس گیا ہے. ہمیں اپنی بات سمجھانے کے لیے ناٹ اوکے کا لفظ اس نے بنا لیا تھا اور ٹھیک ہے کے لیے اوکے کہتا تھا. کوئی 10 منٹ کی مشترکہ جدوجہد کے بعد ہم اسے دراڑ سے نکالنے میں کامیاب رہے. مگر اس جدوجہد نے ہمارا حشر کر دیا تھا. ہمارے سانس کسی دھوکنے کی طرح چل رہے تھے. پائلٹ زخمی تھا. اس کی دائیں کونی دراڑ میں گرتے ہوئے رگڑ کھا کر زخمی ہوئی تھی اور کمر پر بھی چوٹ آئی تھی. اس کی کوہنی پر اسی کے کمبل سے ایک پٹی پھاڑ کر باندھ دی اور کمر کی تکلیف کا ہمارے پاس کوئی علاج نہ تھا, اس لیے ہم آگے روانہ ہو گئے. اب میں سب سے آگے تھا, پائلٹ درمیان میں اور بیتو پیچھے تھا. راستے کا فیصلہ مجھے کرنا ہوتا اس لیے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا. اس بار میں بحفاظت جس راستے سے گزر جاتا پیچھے ان دونوں کے لیے وہ راستہ محفوظ ہو جاتا. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کون سا راستہ محفوظ ہے اور کون سا نہیں. یہ رسک اب مجھے لینا تھا. رفتہ رفتہ ہم چوٹی کے پاس ہوتے جا رہے تھے. اسی حساب سے سردی اور ہوا کا ہلکا پن بڑھتا جا رہا تھا. اوپر طوفان کا اثر بھی زیادہ تھا اور جب پہاڑ کے اس طرف یہ شدت تھی تو دوسری طرف اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا. پہاڑ عبور کرنے کے بعد ہمیں طوفان کی صحیح شدت کا سامنا کرنا پڑتا. مگر ابھی پہلا مرحلہ چوٹی تک پہنچنے کا تھا. پائلٹ کی کمر کی تکلیف سفر کرنے کے دوران بڑھ گئی تھی. چوٹ ٹھنڈی ہو کر اسے زیادہ اذیت دے رہی تھی. جب اس کا درد حد سے بڑھنے لگتا تو وہ رک جاتا. اس کے ساتھ ہم بھی رک جاتے اور وہ ہر 10 قدم بعد رکتا تھا. بیتو بولا, اگر ہم ایسے رکتا رہنا تو کبھی بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں یہ ہم کو لے جا رہا ہے. پائلٹ ایک طرف ڈھلان سے ٹکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. اس کے چہرے پر اذیت کے آثار نمایاں تھے. میں نے اس سے اشارے سے پوچھا کہ کیا وہ سفر کے قابل ہے. اس نے سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی لیکن وہ باہمت شخص تھا اس لیے تکلیف کے عالم میں بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا. ہم آگے روانہ ہوئے. چوٹی سے کچھ پہلے اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ لیٹ گیا. اس کا رنگ مزید زرد پڑ گیا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے. بیتو, میرا خیال ہے ہمیں رکنا ہوگا. اس کی حالت مزید سفر کے قابل نہیں ہے. جیسا آپ کہیں, بیتو نے بے دلی سے کہا. اسے پائلٹ سے یا شاید کسی بھی چینی سے کوئی ہمدردی نہ تھی کیونکہ ان لوگوں نے کامی سے اس کو دور کر دیا تھا. میں نے کسی قدر ہموار جگہ پائلٹ کے لیے خیمہ لگایا اور اس میں اسے لٹا دیا. یہ ایک لمبا سا اور سر والے حصے سے کسی قدر گول ابھرا ہوا خیمہ تھا. اس میں آدمی بس لیٹ سکتا تھا. اٹھنے بیٹھنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. گرمائش کے لیے اس کا کمبل بھی اس کے جسم سے لپیٹ دیا گیا اور ساتھ ہی اسے ایک انرجی بسکٹ بھی کھلا دیا گیا. اس کا خیمہ ایک پتھر کے ساتھ اس طرح لگایا گیا کہ وہ پھسل کر نیچے نہ گرے. ہم بہرحال ایک پہاڑ پر تھے اور یہاں اس سے زیادہ ہموار جگہ ممکن نہ تھی. اس دوران میں بیتو نے اپنی چھڑی کی مدد سے برف کھود کر ایک چھوٹا سا غار بنا لیا تھا جس میں ہم دونوں بیٹھ سکتے تھے. یہ ہوا سے محفوظ تھا. ہم اس میں گھس کر بیٹھ گئے. بیتو بولا, اگر اس جگہ رات ہو گیا تو صبح ہمارا یہاں کڑا ہوا لاش ملے گا. دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور میرا اندازہ تھا کہ 4 بجے یہاں اندھیرا چھانا شروع ہو جائے گا اور 5 بجے تک سفر کرنا ناممکن ہوگا.
ان حالات میں اگر ہم چوٹی تک پہنچ کر دوسری طرف اترنا شروع بھی کر دیتے تو تاریکی ہوتے ہوتے کتنا نیچے جا سکتے تھے، جبکہ دوسری طرف طوفان کی شدت بہت زیادہ تھی، اور اس صورت میں ہمارے لیے بہتر یہی تھا کہ رات اسی ڈھلان پر گزاریں اور اگلی صبح چوٹی عبور کر کے دوسری طرف اتر جائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ رات کو سردی زیادہ ہو جاتی، لیکن سردی تو دونوں طرف زیادہ ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں رات یہیں رکنا چاہیے، دوسری طرف بھی ہم زیادہ نیچے نہیں اتر سکتے کیونکہ اس سے پہلی رات ہو جائے گی، اور پھر اس طرح طوفان آیا ہوا ہے تو یہاں ہم طوفان سے بچے ہوئے تو ہیں۔ بیتو نے مجھ سے اتفاق کیا، ہم نے مل کر رات گزارنے کے لیے برف کے اس غار کو بڑا کیا، اب اس میں ہم تینوں کے خیمے آ سکتے تھے اور موسم کی سختی سے کسی قدر بچت ممکن تھی۔ 5 بجے تک ہم بھی اپنے خیمے کھول کر اس میں گھس گئے اور کمبل اوڑھ لیے۔ تینوں خیمے بالکل پاس پاس تھے اور ہم نے غار کے آس پاس اضافی برف جمع کر کے اس کا دہانا مختصر کر لیا تھا۔ اس کے باوجود تاریکی ہوتی ایسی شدت کی ٹھنڈائی کہ ہم کانپنے لگے۔ کچھ دیر بعد بیتو بولا، شوبھی بھائی ہم اندر سے بھی جم رہے، اپنا بھی یہی حال ہے، صبح تک پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی وقت کے لیے کہتے ہیں جو ہوگا وہی منظور خدا ہوگا۔ کیا مطلب شوبھی بھائی؟ کچھ نہیں یار، چھوڑو۔ تھوڑی دیر بعد ہم پر نیند حاوی آنے لگی۔ بند رہنے کی وجہ سے خیمے کے اندر کا ماحول بھی کسی قدر گرم ہو گیا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کسی قدر کم سرد ہو گیا تھا، اور ہم نے کپ کپانا بند کر دیا تھا۔ پائلٹ پہلے سو گیا تھا، اب وہ ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ اس کے بعد بیتو نے خوفناک قسم کے خراٹے لینے شروع کیے اور مجھے اس کی وجہ سے سونے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ بہرحال آنکھ لگ گئی۔ آس پاس کے پہاڑوں میں کوئی چھوٹا موٹا ایولانچ ہوا تھا، یعنی برف گری تھی۔ اس کے گونجنے والے دھماکے سے میری آنکھ کھلی۔ صبح نمودار ہونے والی تھی کیونکہ باہر ہلکی سے روشنی ہو گئی تھی۔ طوفان رک گیا تھا اور اب ہوا کے ہلکے سے سرسرانے کی آواز آ رہی تھی۔ جسم جیسے برف کا بن گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے جسم کو حرکت دی اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ بیتو اور پائلٹ کے خراٹے رک گئے تھے اور دونوں جاگ رہے تھے۔ بیتو بھی باہر آیا، اس کے بعد پائلٹ بھی کوشش کر کے باہر آ گیا۔ اس کی حالت کل سے بہتر لگ رہی تھی۔ طوفان رکنے سے موسم بھی بہتر ہوا تھا اور کھلی فضا میں کچھ دیر چہل قدمی کر کے ہم آگے سفر کے قابل ہو گئے تھے۔ بسکٹ کھا کر ہم نے خیمے لپیٹے اور بیگ بنا کر پشت پر لاد لیے۔ اس دوران میں روشنی اتنی ہو گئی تھی کہ ہم سفر کر سکتے تھے۔ رات بھر کے آرام نے ہمیں تر و تازہ کر دیا تھا۔ پائلٹ کی تکلیف ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنی کم ضرور ہو گئی تھی کہ وہ سفر کر سکتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم چوٹی پر پہنچ گئے۔ اس وقت مشرق سے سورج اوپر آ چکا تھا اور اس کی کرنیں برفانی چوٹیوں کو جگمگا رہی تھیں۔ اگرچہ یہاں سانس لینے کے لیے ہوا بہت ہلکی تھی اور ہم زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے دوسری طرف اترنا شروع کر دیا۔ اس طرف ڈھلان بہت وسیع اور جنوب سے شمال تک اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اس میں جا بجا ٹیلے بن گئے تھے۔ ہمیں ان ٹیلوں کے درمیان سے گزرنا تھا۔ اس کے بعد دور تک پھیلا برفزار تھا، ہمیں اس طرف سفر کرنا تھا۔ پائلٹ نے اشارے سے سمجھایا کہ ہمیں آج دور نظر آنے والی چوٹی کے پاس پہنچنا تھا۔ اس کے بعد امید تھی کہ ہم ریڈیو سے مدد مانگ سکیں۔ اس جگہ ریڈیو بیکار تھا۔ کوئی 1000 فٹ نیچے آنے کے بعد راستہ بہتر ہو گیا تھا۔ ڈھلان کسی قدر سیدھی ہو گئی تھی اور یہاں برف بھی نرم تھی۔ گزشتہ دن آنے والے طوفان نے ہر طرف نرم برف کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اس میں اترنا آسان تھا، اس میں کیونکہ پاؤں نہیں پھسلتا، لیکن اس میں چھپے گڑھوں کا زیادہ خطرہ تھا۔ ہم نے اترنے کے لیے جنوبی ڈھلان منتخب کی کیونکہ یہ آسان تھی۔ شمالی ڈھلان مشکل اور اس میں ٹیلے بہت زیادہ تھے۔ یہاں سے پائلٹ نے مجھے جنوب کی جانب ایک برفانی دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا، انڈیا، اٹ از انڈیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس طرف انڈیا تھا، یعنی کشمیر کا لداخ والا حصہ تھا، اور یہ اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا۔ اگر انڈیا والے ہیلی کاپٹر گرانے کے بعد ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے تو ان کو زیادہ دور نہیں آنا پڑتا۔ نیچے اترتے اترتے ہم اس برفانی دیوار کے خاصے قریب آ گئے تھے۔ اس موقع پر میں نے پائلٹ سے نقشہ لے کر دیکھا تو مجھے یہ جان کر تعجب ہوا، اس جگہ سے اسلام آباد اتنا ہی دور تھا جتنا اسلام آباد سے لاہور دور پڑتا تھا۔ میں نے نقشے پر غور کیا اور پائلٹ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں شمال کا رخ کرنا چاہیے کیونکہ مغرب کی سندھ بھی بھارت آ جائے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اشارے سے کہا کہ اس طرف چین کا حصہ ہے اور ہم بھارت سے دور رہیں گے۔ اگرچہ مجھے لگ رہا تھا کہ پائلٹ اس معاملے میں کسی قدر لاپرواہی سے کام لے رہا ہے، لیکن میں نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا کیونکہ وہ اس علاقے کو بہتر جانتا تھا۔ وہ آئے دن اس جگہ پرواز کرتا رہتا تھا اور میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ اصل میں چین کے اس حصے میں لداخ والا حصہ اندر تک گھسا ہوا تھا اور اس کے 3 اطراف چین آ جاتا تھا، اور یہاں ذرا سی بے احتیاطی یا نقشہ سمجھنے میں غلطی کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آدمی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا۔ ہیلی ہمیں چین کے انتہائی مغربی حصے کی طرف لے جا رہا تھا اور فاصلہ کم رکھنے کے لیے پائلٹ سے جو روٹ منتخب کیا تھا وہ لداخ کے بالکل پاس سے گزرتا تھا۔ اسی وجہ سے بھارتیوں کو موقع مل گیا تھا، انہوں نے میزائل مار کر ہیلی کو گرا دیا تھا۔ اگرچہ پائلٹ کے پاس نقشہ تھا اور وہ اسے سمجھنے کا ماہر بھی تھا، لیکن ایک تو یہ برفانی علاقہ تھا جہاں سرحد کی نشاندہی ویسے ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، دوسری ایک متنازع سرحد تھی۔ بھارت اور چین دونوں میں سے کوئی بھی اس کا احترام نہیں کرتا تھا۔ اس کا ثبوت بھارت کی جانب سے زد میں آنے والے ہیلی کو مار گرانا بھی تھا۔ حالانکہ ہیلی کاپٹر چین کے زیر کنٹرول علاقے میں اڑ رہا تھا، ممکن ہے جیسے چین نے نیپال کے ساتھ خفیہ چوکی بنا رکھی تھی، ایسی ہی کوئی چوکی بھارتیوں نے یہاں بنا رکھی ہو جس سے چین لا علم ہو اور ہم اس کے آس پاس سے گزریں تو مشکل میں پڑ جائیں۔
اسی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ پائلٹ ہمیں شمال کی طرف لے جائے کیونکہ اس میں کم خطرہ تھا۔ اس کے برعکس وہ مطمئن تھا کہ وہ بالکل درست سمت میں جا رہا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ سانحہ ہو چکا تھا۔ اسے مزید محتاط رہنا چاہیے تھا۔ ڈھلان سے اترتے ہوئے راستہ ہمیں برف کی دیوار کے پاس لے جا رہا تھا کیونکہ یہاں شمال کی طرف جانے والا راستہ نہیں تھا۔ نیچے اترنے کے بعد ہمیں ایک طویل چکر لگا کر شمال کی طرف جانا تھا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ہم نیچے اترنے میں کامیاب رہے۔ یہ بہت مشکل اور تھکا دینے والا سفر ثابت ہوا تھا۔ نیچے آتے آتے ہم تھکن سے چور ہو گئے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ کچھ دیر رک کر آرام کیا جائے اور کچھ پیٹ پوجا کی جائے۔ ایک طرف ٹیلے نظر آ رہے تھے، ہم نے وہاں پہنچ کر رکنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اس طرف دھوپ نہیں آئی تھی لیکن روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ نیچے آنے سے سردی اور ہوا کا ہلکا پن دونوں کم ہوئے تھے۔ یہاں سانس لینے میں اتنی دشواری نہیں ہو رہی تھی یا ہم اس کے عادی ہو گئے تھے۔ ہم سب نے ایک ایک بسکٹ کھایا۔ یہ اتنا مشکل قسم کا بسکٹ تھا کہ ایک ہی بڑی مشکل سے کھایا جاتا تھا۔ بہت پھیکا سا اور سخت مٹی جیسے مادے کا تاثر دیتا تھا، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس میں ایک وقت کے کھانے کی مکمل غذائیت موجود ہوتی ہے۔ اسے کھانے کے بعد 6-7 گھنٹے تک دوبارہ بھوک نہیں لگتی۔ یہ ہائی انرجی، فیٹ، پروٹین اور منرلز کے ساتھ وائٹامنز کا مرکب تھا جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران میں ہم ٹیلوں تک پہنچ گئے تھے اور جس کو جہاں جگہ ملی وہ سستانے بیٹھ گیا۔ پائلٹ بھی ایک طرف بیٹھ گیا۔ کل سے اب تک کے سفر میں اس نے تکلیف کے باوجود بریف کیس ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ 12-13 گھنٹے کے آرام سے اس کی حالت خاصی بہتر ہو گئی تھی اور آج سفر کے دوران وہ ایک بار بھی نہیں رکا تھا۔ البتہ اس کے چہرے سے تھکن اور تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے رائفل ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ تکنیکی لحاظ سے میں اور بیتو اس کی حکومت کے قیدی تھے اور وہ اپنی حکومت کا نمائندہ تھا۔ اس طرح ہم اس کے قیدی ہوئے تھے، لیکن اس نے حقیقت تسلیم کر لی تھی۔ اس ویرانے میں ہم ایک جیسی پوزیشن میں تھے اور وہ ہم پر حکم نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے اس نے ہمیں مساوی تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے ہمارے اسلحہ لینے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنے انداز سے کہیں ظاہر کیا تھا کہ اسے ہم پر کوئی شک ہے۔ ہمارے طرز عمل سے وہ مطمئن تھا کہ ہم اسے دھوکہ دے کر نہیں ماریں گے۔ ہم نے اب تک اس کی مدد ہی کی تھی اور اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اگر ہماری نیت خراب ہوتی تو ہم اسے آسانی سے چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھا سستا رہا تھا کہ اچانک وہ چوکنا ہونے کے انداز میں کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی رائفل اٹھا لی تھی۔ مجھے اس کے انداز نے چونکا دیا۔ میں نے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے جوابی اشارے سے سمجھایا کہ کوئی آس پاس ہے۔ میں اور بیتو بھی چوکنا ہو گئے اور ہم نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ ابھی ہم کھڑے ہوئے ہی تھے کہ ایک جانب سے اور گولی ہمارے درمیان میں برف پر لگی۔ یہ وارننگ فائر تھا۔ پھر کسی نے انگریزی میں چیخ کر کہا، کوئی ہلے گا نہیں، تم سب کو گھیر لیا گیا ہے۔